from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, तस्नीम हैदर साहब जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अरशद शरीफ के कत्ल में नवाज़ शरीफ फैमिली किस इन्वॉल्व है, उन्होंने आदिल राजा साहब को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ख़ुद वो वीडियो देखी है जिसमें अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले 3 अफराद ने पकड़ा हुआ है और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसकी चीखें निकल रही हैं। ये वीडियो क्या है, ये तफसील अभी आज डिस्कस करेंगे आपसे। इससे पहले कि इसकी तफसील में जाएं, एक और चीज़ सामने आई है। कल हमने आपसे बात की थी 4 टॉप मॉडल्स की और कुछ लोगों ने कहा कि ये सब फेक है, ये प्रोपेगेंडा है और वीडियो सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जावेद चौधरी साहब जो आजकल मेंटोर हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जनरल बाजवा के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि बाजवा साहब ने उन्हें शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो दिखाई उन अपने सेल फ़ोन पर, बाजवा साहब के सेल फ़ोन पर, जिसमें शहजाद अकबर इस्लामाबाद में एक सड़क किनारे गाड़ी में बैठे एक खातून के साथ डैश 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 डैश, आप समझ जाइए। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक दुआ मांगा करते थे। वो कहते, जब मुनाजरा होता था, वो कहते थे, या रब जो सच है, या रब जो सच है वो झूठ बोलने वाले के मुंह से अदा करा दे, जो सच है वो इसके ज़रिए ज़ाहिर हो जाए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि बाजवा साहब ने अपनी आखिरी मुलाकात इमरान खान से जो हुई उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसको भी सोचिए। उन्होंने कहा था, हमारे पास तुम्हारे तमाम लोगों की ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं और तुम भी प्ले बॉय हो, जिस पे उन्होंने कहा था मैं प्ले बॉय था, अब नहीं हूँ। तो वो सब की जब होगी तो वो तो कई लोग होंगे जिनकी ऑडियो वीडियो उनके पास मौजूद है और वो उससे डरा धमका रहे थे। अच्छा, देखिए, किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए, इल्ज़ाम लगाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, कम से कम मैं ये कहता हूँ। और फिर ये सारी सूरत हाल जो है इसका ख़ुद जायज़ा लीजिए और इनको जोड़ कर देखिए कि सही तस्वीर क्या बनती है। मसलन जब महविश हयात साहिबा को सदारती अवार्ड मिला तो मैंने भी ये सोचा कि इन्होंने यकीनन कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया होगा, मुल्क की कोई ऐसी खिदमत की होगी कि उसकी बुनियाद पर इनको ये अवार्ड मिल रहा है। और मेरी नॉलेज में इत्तफाक ये है कि नहीं आया, लेकिन यकीनन कोई बड़ा काम किया होगा। अच्छा, देखिए, उन्होंने क्या बड़ा काम किया है वो तो रब जाने। अच्छा, इन ख़वातीन को छोड़िए, इनका काम मॉडलिंग है, एक्टिंग है और इनका काम तो आपको पता है ऐसा ही है, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये इनको एक वक्त को होल्ड। अब इस पे गौर फरमाइए कि आर्मी चीफ का ये काम है कि वो ऐसी ऑडियो वीडियो तैयार करवाए, उन्हें देखे और मज़े ले और लोगों को उनसे डराए, हुकूमतें गिराए, हुकूमतें बनवाए। परवेज़ इलाही से कहे तुम पीटीआई में चले जाओ, एमक्यूएम तुम पीडीएम में चले जाओ, इमरान तुम रूस चले जाओ, मैंने चेक कर लिया सब कुछ सही है। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट से कह दे, यहाँ अमेरिका में कह दे कि वो साहब हमसे पूछ के ही नहीं गया, खुद ही चला गया। क्या आर्मी चीफ के ये काम है कि इसको जमानत दे दो, इसको मुल्क से बाहर भेज दो, इसको नंगा करके मारो, इसको कत्ल करा दो? ये बुजुर्ग सेनेटर, इसने मेरे खिलाफ ट्वीट की है, इसकी एक फिल्म है, वो इसके बच्चों को भेजो, है? इस पे 45 FIR कटवा दी। आधी रात को अदालत का दरवाज़ा खोलो, इमरान को बाहर, शहबाज को अंदर करो, कैद खाने ले जाने वाली गाड़ियां असम्बली के बाहर पहुंचा दो। ये इन कामों में मसरूफ रहे। ये काम है आर्मी चीफ के करने के। खुद दयानतदारी से सोचिए, जो काम ये आज तक करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, इससे क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान हुआ।
یہ تمام کارروائی کرتے رہے اور معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا, یہ ملینر بن گئے. اب کوئی ان سے وہ ملینز آف ڈالرز جو ان کے پاس ہم نکلوا سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکلوا سکتا. یہ معیشت جو اس بری انداز سے نیچے گئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ کون کرے گا؟ ان میں سے کوئی اہل ہے؟ اچھا, طالبان نے جب یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایجنسیز کو ان کاموں میں لگا رکھا ہے. طالبان نے وہ فینس جو ہم نے باڑ جو لگائی تھی وہ اکھاڑ کے پھینک دی. تو ISPR نے شروع میں کہا نہیں ایسی تو کوئی خبر نہیں ہے, ایسی تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیا ملک اس طرح چلے گا؟ کیا ملک اس طرح چل سکتا ہے؟ انہوں نے وہ ظلم, وہ زیادتیاں کی ہیں پاکستان کے ساتھ کہ اگر آپ ایک پڑھا لکھا دماغ ہیں, آپ حساس دل کے مالک ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو آپ ان کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں گے اور اٹھانی چاہیے. اب آئیے ذرا بات کریں ارشد شریف کے قتل کی ویڈیو پر. اچھا صاحب, ارشد شریف کے قتل سے متعلق جو ویڈیو سامنے آئی ہے, جس کا ذکر جو ہے تسنیم حیدر نے میجر عادل راجہ کے ساتھ انٹرویو میں کیا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں قتل سے پہلے ارشد شریف کو 3 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس پہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے. تشدد اتنا ہے کہ وہ چیخ رہا ہے, اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. یعنی جس نے یہ فرمائش کی تھی کہ اس کو راہ سے ہٹا دو, اس کو قتل کر دو, اس نے یہ بھی ساتھ انسٹرکشن دی ہوں گی کہ اس کے ساتھ وہ تشدد کرو کہ جس کو میں بعد میں دیکھ سکوں. اچھا, اب وہی صاحب, یہ جو تسنیم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا چیخ کی آواز کو روکو نہیں, اس کو آنے دو, چیخ کی آواز مجھے سننے دو. اب ایسی باتیں سن کے جو ہے دل دکھتا ہے اور کیا حالت ہوتی ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں کیا راز پنہاں ہیں؟ 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ان کو ذہن میں رکھیے گا, شاید وہاں سے کچھ کلو آپ کو ملے. ایک تو پوائنٹ نمبر 1, مریم نواز نے ایک دفعہ کہا تھا آن ایئر, یہ بات انہوں نے کہی تھی, کہا تھا کہ عمران کو میں 3 دن میں ختم کر سکتی ہوں, عمران کو میں 3 دن میں ختم کر سکتی ہوں. اب 3 دن میں سیاسی طور سے تو ختم نہیں کر سکتی, ظاہر بات ہے فزیکلی شیمن. اچھا, نمبر 2, شہباز شریف نے باجوہ کو دلانے کے لیے, اپنے عہدے پہ فائز رہنے کے لیے, ایکسٹینشن دلانے کے لیے لندن فون کیا تھا نواز شریف صاحب کو, آپ کو یاد ہوگا, اور نواز شریف نے کہا تھا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال بھی نہ پوچھے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے, بس خاموشی سے جا کے باجوہ صاحب کو ووٹ دے دو. ایسا کیوں ہوا تھا؟ اتنی غیر مشروط کیوں بات کی تھی؟ نمبر 3, باجوہ اور شہباز کے درمیان میں کچھ لین دین ضرور تھا, ورنہ ذرا تصور کیجئے کہ نواز شریف باقاعدہ گالیاں نام لے کے برا بھلا کہتے تھے, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. سواتی نے ایک ٹویٹ کیا تھا تو اس کو ننگا کر کے مارا, اس کے پوتوں کے سامنے مارا, اس کی فلم اس کی بیوی کے ساتھ جو تھی وہ اس کے گھر بھیجی, کیا کیا ستم انہوں نے ڈھائے. اچھا دیکھیے, قتل کرنے سے پہلے اس پہ تشدد کروانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ فرمائش کی گئی ہوگی کہ اس کو مارو, اس کو تکلیف پہنچاؤ. اب یہاں پہ ایک اور بات, تسنیم حیدر نے یہ بات بھی بتائی کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ مریم کے پاس ہے. اب ذرا سوچئے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ وہ مریم کے پاس ہے لیپ ٹاپ, اس کا فون, اس کا لیپ ٹاپ مریم کے پاس کیسے پہنچا؟ ایک چیز. اچھا, میں اس سارے ایپیسوڈ میں ذرا کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتا کہ میں اس پہ یقین کر لوں. تسنیم حیدر والے بیانات پہ میں ذرا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کانسپریسی تھیوریز آسانی سے خریدنا. لیکن حیران کن بات یہ ہوتی ہے جب میں یہ ایسے سوچتا ہوں, اس اینگل سے دیکھتا ہوں
کہ ایک آدمی ہوش و حواس میں لندن میں کھڑا یہ حرکتیں کر رہا ہے. کیا اس کو علم نہیں ہے کہ اگر یہ جس نے جھوٹ بولا تو اس پہ کتنا بڑا جرمانہ ہوگا, کتنی لمبی قید ہوگی؟ دیکھیے یہ پاکستان کا کورٹ, لاہوری کورٹ نہیں ہے, یہ لندن کا کورٹ ہوگا. ایک آدمی ہوش و حواس کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا اگر یہ جھوٹ نکلا؟ اور سچ نکلنے پہ میں ذرا اسکیپٹیکل ہوتا ہوں کہ یار یہ ایسے کیسے ممکن ہے. لیکن جب حسد ہوتی ہے تو حسد سارے حدود و قیود کو توڑ دیتی ہے, جس کا یہ شکار ہیں جلد سے جلد اقتدار میں آئیں مریم نواز اینڈ گروپ. تو یہ ممکن تو ہے, لیکن ذرا یقین کرنا اس وقت مشکل ہے, کیونکہ دیکھیے اگر یہ انوالو ہیں تو بھی کیا پاکستان کی ایجنسیز ان کے ساتھ تعاون کریں گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تعاون نہیں کریں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک نہیں, لگتا ہے 2-3 گروپ شامل ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ میں ان کا بھی کوئی کردار ہو. یہ ساری باتیں اسپیکولیشن پہ ہیں, ابھی آپ کچھ بھی سوچ لیں, مطلب آپ 100% نہیں کہہ سکتے, لیکن نگاہ رکھیے ان سارے ایپیسوڈز پہ کہ ایجنسیز نے کہاں تک اس کو بھگوانے میں وہ پش کیا, وہ وہاں کیسے پہنچا, وہاں کس نے پہنچایا. جیسے مریم پہ یہ الزام ہے تو یہ کس حد تک سچ ہے؟ اگر یہ الزام سچ ہے تو اس کی کڑیاں پھر آہستہ آہستہ آپ ملائیے. ابھی تک کسی ایک دم فیصلے پہ نہیں پہنچنا چاہیے, اور تسنیم حیدر کو ابھی تک میں سیریس نہیں مانتا, یا میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو وہاں پہ پلیس کر دیا ہو کہ رخ ادھر مڑ جائے, کیونکہ شروع سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کا صحیح تعین نہ کیا جا سکے. اور اگر آپ سچے فیکٹ سامنے نہیں لا سکتے تو آپ سچا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے, آپ چاہے کتنے بھی بڑے جینیس ہوں. وقت کا انتظار کیجئے, لیکن توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہمارے ملک میں ہمارے جو لیڈر ہیں, جو پاور ہاؤسز ہیں, ان کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کہ لوگوں کی گندی فلمیں بنائیں, گندے کاموں میں رہیں, قتل کروائیں, پٹائی کروائیں, دہشت پھیلائیں. کب تک یار؟ یہ کس سطح کے لوگ ہیں؟ کس 2023 میں آپ موجود ہیں اور یہ اس قسم کی پرانی حرکتیں کر رہے ہیں, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور معاشی طور سے روز بروز کمزور ہو رہے ہیں, اور کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, ارشد قاتل کے لیے, قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے وزارت داخلہ نے 1 کروڑ روپے دینے سے انکار کر دیا کہ پیسے نہیں ہیں, جبکہ وہ بلاول جو ہے وہ 175 کروڑ روپے خرچ کر کے آ گیا اپنے دوروں پہ, جس سے ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. 87 کروڑ روپے جو ہے وہ ابھی ممبران اسمبلی کو دیے گئے کہ اپنے علاقے میں آپ کچھ کام کروائیے. وہ رشوت ہے, کام ہم کون کراتا ہے. پاکستان کے حالات بہت عجیب ہیں, اور بس یہی کہتے چلے آ رہے ہیں روز کہ دعا کرو. کیا دعا کرو یار؟ پاور ہاؤسز کو ہلاؤ, پاور ہاؤسز کو, جو کام آج عادل راجہ اور حیدر صاحب کر رہے ہیں, حیدر مہدی, یہ کام کرو. کیونکہ عام آدمی سے آپ بات کرتے رہیں, چیختے رہیں, اور اگر اصلاح کرنی ہے تو ڈیسیجن میں پاور ہاؤسز ان کے ضمیر کو جھنجھوڑو. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے لیے نہیں, میرے لیے نہیں, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے, اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.